हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM Voice 2647। इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी, भयानक आदमी, एपिसोड 2 लास्ट। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के निशान को दबाकर ऑल पे सेट कर ले ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। भयानक आदमी एपिसोड 2 लास्ट। हुदहुद को इमरान बिल्कुल अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रहा था। वो सचमुच थोड़ा सा बेवकूफ़ था, लेकिन इमरान के इशारे पर बिल्कुल मशीन की तरह काम करता था। काहिल और सुस्त होने के बावजूद भी काम के वक्त तो उसमें काफ़ी फुर्तीलापन आ जाता था, मगर इस काम से वो बुरी तरह बेजार था जो आजकल उसे सौंपा गया था। वो इस काम को भी किसी हद तक बर्दाश्त तो कर सकता था, मगर कम से कम ABC होटल में क़याम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इमरान से खौफ भी मालूम होता था और वो बेचारा अभी तक इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि उसे हकीकतन क्या करना है। वैसे महकमा उसे मछली का शिकार करने की तनख्वाह तो देता नहीं था। कल वो होटल में दाखिल हुआ था और आज उसे इमरान की हिदायत के मुताबिक शिकार के लिए सुबह से शाम तक समुंदर के किनारे बैठना था। लेकिन वो ABC की फ़िज़ा और माहौल से सख्त तो बेजार था। उसे वहाँ हर वक्त बुरे आदमी और बुरी औरतें नज़र आती थी। उस वक्त तो वो नाश्ते की मेज़ पर बैठा जल्दी जल्दी हलक में चाय उंडेल रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। बात ये थी कि उसे काउंटर के करीब वही औरत नज़र आ गई थी जिसने पिछली रात उसे बहुत परेशान किया था। रात वो नशे में थी और हुदूद के सर हो गई थी कि वो उसे फिल्म देवदास का गाना बालम बसो मोरे मन में सुनाए। हुदूद की बौखलाहट देखकर दूसरे लोग भी उस तफरीह में दिलचस्पी लेने लगे थे। पता नहीं किस तरह हुदूद ने उससे पीछा छुड़ाया था। अब इस वक्त तो फिर उसे देखकर उसके हाथ पैर फूल गए थे। लेकिन औरत, जो उस वक्त तो नशे में नहीं थी, काफ़ी संजीदा नज़र आ रही थी। हुदूद ने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और कमरे से शिकार का सामान लेकर घाट की तरफ रवाना हो गया। हुदहुद यहाँ आने के मकसद से तो वाकिफ़ नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि इमरान को इस इलाके से क्यों दिलचस्पी हो सकती है, मगर वो ये नहीं जानता था कि खुद उसे क्या करना है। अलबत्ता वो अपनी आंखें ज़रूर खुली रखना चाहता था। उस हिस्से में समुंदर पुरसुकून था और उधर लांचों और कश्तियों की भी आमद और रफ्त तो नहीं रहती थी। उसे अपने अलावा 2-3 आदमी और भी नज़र आए जो पानी में डोरे डाले बैठे ऊँग रहे थे। वो 1 बजे तक झक मारता रहा, लेकिन एक मछली भी उसके कांटे में न लगी। लेकिन वो शायद इससे बेखबर था कि थोड़े ही फासले पर एक आदमी खड़ा खुद उसी का शिकार करने की ताक में है। वो आदमी चंद लम्हे खड़ा सिगरेट के कस लेता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुदहुद की तरफ बढ़ा। आजकल शिकार मुश्किल ही से मिलता है, उसने हुदहुद से कुछ फासले पर बैठते हुए कहा। हुदहुद चौंक कर उसे घूरने लगा। ये एक दुबला पतला और दराज कद आदमी था। उम्र 30 और 40 के दरमियान रही होगी। उसके शाने से एक कैमरा लटक रहा था। जी हाँ, हुदहुद अपने चेहरे पर खुश इखलाकी के आसार पैदा करता हुआ बोला। आप इस शौक को कैसा समझते हैं? नवारिद ने पूछा। माफ़ फरमाइएगा, मैं समझा नहीं। ओ, मेरे इस सवाल को किसी और रोशनी में न ले जाइएगा। मेरा ताल्लुक़ दरअसल एक बातस्वीर महानामे से है और मेरा काम यह है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्मों की हॉबीज़ के मुतालिक मालूमात और तस्वीर फराहम करूँ। ये मेरी हॉबी नहीं बल्कि पेशा है। हुदहुद मुस्कुरा कर बोला। मैं नहीं यकीन कर सकता जनाब। नवारिद भी हंसने लगा। हमारे यहाँ के पेशावर समुंदर में जाल डालते हैं और उनका लिबास इतना शानदार नहीं होता और वो तिनकों की हेट नहीं लगाते। हुदहुद भी ख्वाह हंसने लगा और नवारिद ने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे शिकार खेलते हुए 2-3 पोज दे दें। यहाँ अकेला मैं ही तो नहीं हूँ। दुरुस्त तो है, लेकिन मैं उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि उनकी तस्वीर किसी ऐसे महानामे में शाये हो जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और हाईलैंड जैसे ममालिक में जाता हो। हुदहुद गधे की तरफ फूल गया और उसने अपने 3 पोज दिए, लेकिन इस शौक से मुतालिक इजहार ख्याल करते वक्त तो वो बुरी तरह हकलाने लगा। जाहिर है कि उसे मछलियों के मुतालिक सिर्फ वो इतना ही मालूम था कि हर मछली लजीज नहीं होती और ख्वाह वो किसी किस्म से ताल्लुक़ रखती हो, उसमें कांटे ज़रूर होंगे। मैं ज़बानी नहीं बता सकता, उसने आखिरकार तंग आकर कहा। लिख कर दे सकता हूँ। होता है। नवारिद सर हिलाकर बोला। बाज़ लोग लिख सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे उसके बारे में जितना भी इल्म है खुद ही लिख लूँगा। वैसे आप मुझे अपना नाम और पता लिखवा दीजिए। हुदहुद ने इत्मीनान का सांस लिया। जाहिर है कि उसने नाम और पता गलत ही लिखवाया होगा। नवारिद रुखसत हो गया, लेकिन उस नवारिद की घात में भी कोई था। जैसे ही वो रेतीले हिस्से को पार करके बंदरगाह की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा, एक आदमी तोदे की ओर से निकलकर उसका ताक़ुब करने लगा और ये आदमी इमरान के अलावा और कोई नहीं था।
روشی اپنے اقامتی ہوٹل میں پچھلی رات سے عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے ہوٹل میں ٹھہرا کر جلد ہی واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ روشی اس کے لیے بے حد متفکر تھی، لیکن اتنی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی کہ اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی۔ اسے پولیس کا بھی خوف تھا اور وہ بھیانک آدمی تو تھا ہی اس کی تلاش میں۔ سارا دن گزر گیا لیکن عمران نہیں آیا۔ اس وقت تو شام کے 4 بج رہے تھے اور روشی قطعی نا امید ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عمران کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، یا تو پولیس کے ہتھے چڑھ گیا یا پھر اس بھیانک آدمی نے۔ وہ اس خیال سے ہی کانپ اٹھی۔ اس کے تصور میں عمران کی لاش تھی۔ وہ پلنگ پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور روشی اچھل پڑی، لیکن پھر اس نے سوچا ممکن ہے ویٹر ہو، کیونکہ یہ چائے کا وقت تھا۔ آ جاؤ، روشی نے بے دلی سے کہا۔ دروازہ کھلا۔ عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ روشی بے تحاشا اچھل کر اس کی طرف لپکی۔ تم کہاں تھے؟ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ ہاں؟ عمران اس طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے سچ مچ روشی کی طرف سے قاتلانہ حملے کا خدشہ ہو۔ روشی ہنسنے لگی مگر اسے جھنجھوڑ کر بولی، تم بڑے سور ہو، بتاؤ کہاں تھے؟ چچی فرزانہ کا مکان تلاش کر رہا تھا، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی سے واقف ہے جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا ہے۔ کرنے لگے بےتکی بکواس۔ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ ہاں میں مرنا چاہتی ہوں، روشی جھلا گئی۔ اچھا تو اردو کے عشقیہ ناول پڑھنا شروع کر دو، تم بہت جلد بور ہو کر مر جاؤ گی۔ عمران میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ چلو بیٹھ جاؤ، عمران اسے ایک آرام کرسی پر دھکیلتا ہوا بولا۔ ہم دونوں کی زندگی کا انحصار صرف اس نامعلوم آدمی کی موت پر ہے۔ روشی اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم آخر ہو کیا بلا؟ مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کل رات فون پر تم نے پولیس کو اطلاع دی تھی؟ کس بات کی اطلاع؟ روشی چونک پڑی۔ یہی کہ گیراج نمبر 13 میں ایک لاش ہے۔ ہرگز نہیں، بھلا میں کیوں اطلاع دینے لگی؟ پتہ نہیں پھر وہ کون عورت ہے؟ تم نے شام کا کوئی اخبار دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے پوری بات بتاؤ، الجھن میں نہ ڈالو۔ پولیس نے گیراج کا تالا توڑ کر لاش دریافت تو کر لی ہے۔ ڈرائیور زندہ ہی نکلا، صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ اخبار کی خبر ہے کہ پچھلی رات کسی نامعلوم عورت نے، جو لہجے سے اینگلو انڈین معلوم ہوتی تھی، فون پر اس کی اطلاع پولیس کو دی تھی۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس ہوٹل سے باہر قدم نہ نکالنا، خواہ مجھ سے 1 ہفتے کے بعد ہی ملاقات کیوں نہ ہو۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں کی گردنیں ساتھ ہی کٹے؟ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری موجودگی میں کسی سے بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اچھا، صرف آج رات اور یہاں ٹھہرو۔ آخر کیوں؟ تم کیا کرتے پھر رہے ہو مجھے بتاؤ۔ نہیں روشی، تم بہت اچھی ہو، تم آج رات یہاں قیام کرو گی۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی تمہیں ABC ہوٹل میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا ہو؟ روشی پلکیں جھپکانے لگی، شاید وہ کچھ یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور دے رہی تھی۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہاں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن میں ایسے ایک آدمی کو جانتی ضرور ہوں۔ ABC سے تعلق ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس حیثیت کا آدمی نہیں ہے کہ اس کا گزر ABC جیسی مہنگی جگہوں میں ہو سکے۔ وہ ماہی گیروں کی ایک کشتی پر ملازم ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کا بایاں کان کٹا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن تم ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت تو کہاں ملے گا؟ میں بھلا کیسے بتا سکتی ہوں؟ مجھے اس کا گھر نہیں معلوم۔ تو اس کشتی کا ہی پتہ نشان بتاؤ جس پر کام کرتا ہے۔ ہرشفیلڈ فشز۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر آہستہ سے دہرایا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اچھا ٹاٹا، کل صبح ملاقات ہوگی۔ ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ تم کس چکر میں ہو۔ میں اپنے بقیہ نوٹ واپس لینا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی ہو، روشی اسے گھورتی ہوئی بولی، اب تم مجھے اتنے احمق نہیں معلوم ہوتے جتنے اس شام ABC میں معلوم ہوتے تھے۔ پھر احمق کا؟ تم خود احمق۔ عمران اسے گھونسا دکھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ روشی کا فلیٹ آج رات بہت زیادہ روشن نظر آ رہا تھا۔ عمران نے چند مزید بلبوں کا اضافہ کیا اور فلیٹ میں تنہا تھا۔ اگر اس کے محکمے کے کسی آدمی کو اس کی ان حرکات کا علم ہو جاتا تو وہ اسے قطعی دیوانہ اور خپتی تصور کر لیتا۔ آج دن بھر وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا تھا۔ مجرموں میں سے ایک کا ہاتھ آ جانا اور پھر اسے صرف معمولی سی مرمت کر کے واپس کر دینا اصولاً ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران اسے باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے اسے اس کے دوسرے ساتھیوں کی نشاندہی پر مجبور کر دیتا۔ پھر اس نے اسے حدود کے وجود سے آگاہ کر دیا، بلکہ اپنے متعلق بھی بتا دیا کہ روشی کے فلیٹ میں ہی رات بسر کرے گا۔
اور اب اس میں اس طرح چراغا کیے بیٹھا تھا جیسے کسی خاص تقریب کے انتظامات میں مشغول ہو۔ کلاک نے 12 بجائے اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو کھلے ہوئے تھے، لیکن اسے کلاک کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دی۔ دروازے تو کیا، آج اس نے کھڑکیاں تک کھلی رکھی تھی، حالانکہ آج سردی شباب پر تھی۔ اچانک اسے راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی جو رفتہ رفتہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کسی نے گنگنا کر کہا، روشی ڈارلنگ۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک نوعمر آدمی دروازے میں کھڑا احمقوں کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا۔ فرمائیے، عمران بڑے دلاویز انداز میں مسکرایا۔ اوہ معاف کیجیے گا، اس نے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں پہلے روشی رہتی تھی، اب بھی رہتی ہے۔ تشریف لائیے، عمران بولا۔ نوجوان کمرے میں چلا گیا۔ روشی کہاں ہے؟ وہ آج کل اپنی خالہ کے یہاں مرغیوں کی دیکھ بھال کا طریقہ سیکھ رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ روشی، نوجوان نے روشی کو آواز دی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس وقت تو یہاں نہیں ہے، عمران بولا۔ ارے وہ بڑی شریر ہے، نوجوان ہنس کر بولا، میری آواز سن کر چھپ گئی ہے، خیر میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ نوجوان بڑی بے تکلفی سے روشی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نوجوان نے 2-3 منٹوں کے اندر ہی اندر پورے فلیٹ کی تلاشی لے ڈالی، پھر دوسری طرف کی تاریک راہداری میں ٹارچوں کی روشنی ڈالنے لگا۔ بس کرو میرے لال، عمران اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ابھی تمہارے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ نوجوان جھلا کر مڑا۔ مطلب بھی بتاؤں گا، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور پھر اسے بیٹھنے کے کمرے میں واپس لایا۔ نوجوان اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ تشریف رکھیے جناب، عمران نے غیر متوقع طور پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ نوجوان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تلاشی لے چکے اور اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میرے ساتھ دوسرے آدمی نہیں ہے۔ اب تشریف لے جائیے اور اپنے بلڈاک سے کہہ دیجیے کہ میرے نوٹ مجھے واپس کر دے۔ میں بہت برا آدمی ہوں، اپنے ساتھ بھیڑ بھاڑ نہیں رکھتا، تنہا کام کرتا ہوں۔ میں اس وقت تو اس فلیٹ میں تنہا ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا بلڈاک میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو، میں نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں اور سارے بلب روشن ہیں، لیکن ہاں کچھ نہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جاؤ یار، بھیجا نہ چاٹو، اسے میرا پیغام پہنچا دو جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ چلو اب کھسکو بھی، ورنہ میرا ہاتھ تم پر بھی اٹھ جائے گا۔ آج ہی میں تمہارے ایک ساتھی کی اچھی خاصی مرمت کر چکا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، نوجوان اٹھتا ہوا بولا اور آندھی کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ لیکن عمران اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے ابھی کسی اور کا انتظار ہو۔ اس نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور ایک منتخب کر کے اسے آہستہ آہستہ کچلنے لگا۔ سیکنڈ منٹوں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، لیکن قریب یا دور کسی قسم کی بھی آواز نہ سنائی دی۔ اور پھر عمران خود کو سچ مچ احمق سمجھنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ نامعلوم آدمی ضرور آئے گا، لیکن اب 2 بج رہے تھے اور کائنات پر سناٹے کی حکمرانی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اس حماقت کا خاتمہ کر دے۔ ممکن ہے کہ وہ نوجوان روسی ہی کا کوئی گاہک رہا ہو۔ عمران دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اٹھا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ راہداری میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگی۔ کوئی بہت تیزی سے اسی طرح آ رہا تھا۔ عمران بڑی پھرتی سے 3-4 قدم پیچھے ہٹایا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ روشی دروازے میں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ تم نے میرا کہنا نہیں مانا، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ بس تم اسی طرح بکواس کیا کرو، روشی ایک صوفے پر گرتی ہوئی بولی۔ پھر اپنا وینٹی بیگ کھول کر 2 پیکٹ نکالے اور انہیں عمران کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اپنے بقیہ 2 پیکٹ بھی سنبھالو۔ عمران نے پیکٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر حیرت سے روشی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر قبل میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچائے، روشی نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں یہ پیکٹ کہاں سے ملے؟ بتاتی ہوں، ذرا دم لینے دو، روشی نے کہا اور اٹھ کر الماری سے وسکی کی بوتل نکالی۔ بڑے گلاس میں 6 انگل خالص وسکی لے کر اس کی چسکیاں لینے لگی۔ پھر اس نے رومال سے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک 1 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی، میں سمجھی شاید تم ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن وہ تم نہیں تھے، ایک دوسرا آدمی تھا۔ اس نے مجھے یہ 2 پیکٹ دیے اور ایک لفافہ جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے مجھے پوچھنے کی مہلت ہی نہیں دی، چپ چاپ واپس چلا گیا۔ روشی نے وینٹی بیگ سے وہ لفافہ بھی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافے سے خط نکال کر میز پر پھیلاتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ تحریر تھا، روشی، تمہارے دوستوں کے بقیہ 2 پیکٹ روانہ کر رہا ہوں، لیکن تم انہیں کھول کر دیکھو گی نہیں۔ ہوٹل کے باہر ایک نیلے رنگ کی کار موجود ہے، چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں تمہارے فلیٹ تک پہنچا دے گی۔ تم دونوں خواہ کہیں چھپو، میری نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ مجھے تم دونوں سے کوئی پرخاش نہیں ہے، ورنہ تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ تمہارا دوست تو معمولی سا مجرم ہے، جعلی نوٹوں کا دھندا کرتا ہے، اور بس اس سے کہو کہ چپ چاپ اس شہر سے چلا جائے،
ورنہ تم تو مجھے عرصے سے جانتی ہو، میں اور کچھ نہیں چاہتا، یہاں سے اسی وقت تو چلی جاؤ۔ عمران نے ختم کر کے روشی سے کہا، اور تم نیلی کار میں بیٹھ گئی، کیا کرتی؟ میں نے سوچا کہ جب اس نے میری جائے رہائش کا پتہ لگا لیا تو مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں اسے کیا آر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے عقل مندی کا کام کیا، مگر روشی عمران کو گھورتی ہوئی بولی، کیا اس نے تمہارے متعلق سچ لکھا ہے؟ جھک مارتا ہے، اب میں اس سے اپنی توہین کا بدلہ لوں گا۔ دیکھو طوطے، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے، اور ہاں، تم نے یہ چراغاں کس خوشی میں رکھا ہے۔ میں بہت زیادہ روشنی چاہتا ہوں، مگر تم نے بھی میرے بارے میں غلط ہی سوچا ہوگا۔ اچھا، اب تم مجھے یہاں کبھی نہیں دیکھو گی تو واقعی اس شہر سے جا رہے ہو؟ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، اور پھر بھلا اس مسخرے سے ڈر کر بھاگوں گا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ایک معمولی سا مجرم، کیا تمہیں اس کی بات پر یقین نہیں آتا؟ نہیں، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک معمولی سا مجرم اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں کے اچھے اچھے دل گردے والے اس کے تصور سے ہی کانپتے ہیں۔ تم میرے پیشے سے واقف ہو ہی، ہر قسم کے آدمیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، ممی اور ڈیڈی بچپن ہی سے مجھے اس کا یقین دلاتے رہے ہیں۔ عمران نے مغموم لہجے میں کہا، ویسے میں کبھی کبھی سچ مچ حماقتیں کر بیٹھتا ہوں، جیسے آج۔ عمران نے اپنا ٹیلی فون بوتھ والا کارنامہ دہرایا اور روشی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، تم جھوٹے ہو، تم نے میری آواز کی نقل کیسے اتاری ہوگی؟ اس طرح اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ عمران نے بہو روشی کے لہجے میں اور آواز کی نقل اتار دی۔ روشی چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بولی، مگر اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ تفریح اور کیا کہوں، مگر نتیجہ دیکھو کہ اس نے خود ہی پیکٹ واپس کر دیے۔ تمہاری عقل و خبت ہو گئی ہے، روشی نے کہا۔ مجھے اس میں بھی کوئی چال معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے، بہرحال میں جانتا ہوں کہ اس کے آدمی ہر وقت تو پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اسے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوتا؟ یہی میں بھی سوچ رہی تھی۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب میں آج شام تم سے ملا تھا، میرے ہی ذریعے وہ تم تک پہنچا ہوگا۔ مگر عمران، وہ آدمی جو ان پیکٹوں کو لایا تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ مجھے حیرت ہے، وہ وہی کان کٹا ماہی گیر تھا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ عمران سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی۔ نہیں، مجھے پہلے کبھی اس سے بات چیت بھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ عمران کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، جاؤ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور اگر اب بھی مجھے بور کرو گی تو اسی وقت تو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ روشی چپ چاپ اٹھی اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک چوئنگم سے شغل کرتا رہا، پھر نوٹوں کے پیکٹ کھول دیے۔ اسے توقع تھی کہ ان پیکٹوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ روشی کو اس کے خط میں پیکٹوں کو نہ کھولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ ایک پیکٹ میں نوٹوں کے درمیان ایک تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ بھی ایک خط تھا، لیکن اس میں عمران کو مخاطب کیا گیا تھا۔ دوستو، بڑے جیالے معلوم ہوتے ہو، ساتھ ہی شاطر بھی، مگر جعلی نوٹوں کا دھندا چھچورا پن ہے۔ اگر ترقی کی خواہش ہو تو کل رات کو 11 بجے اسی ویرانے میں ملو جہاں میں نے تم پر پہلا حملہ کیا تھا۔ ABC ہوٹل والے شکاری کے متعلق اطلاع فراہم کرنے کا شکریہ۔ اس نے صرف مچھلیوں کے شکار کے لیے وہاں قیام کیا ہے، لیکن مچھلیوں کے شکار کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو کل رات کو تم ضرور مل رہے ہو، میں انتظار کروں گا۔ عمران نے خط کو پرزے پرزے کر کے آتش دان میں ڈال دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور دبے پاؤں روشی کے فلیٹ سے نکل گیا۔ دوسری رات جب آسمان تاریکیاں بکھیر رہا تھا، عمران اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ABC ہوٹل کی روشن کھڑکیاں نظر آ رہی تھی۔ عمران انہی ٹیلوں کے درمیان کھڑا تھا جہاں اس پر کچھ دنوں پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم آ گئے۔ اسے اپنی پشتوں پر تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ عمران چونک کر مڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک تاریک سایہ نظر آیا۔ ہاں، میں آ گیا، عمران نے اسی انداز میں سرگوشی کی، اور میں تم سے ذرہ برابر بھی خائف نہیں ہوں۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، سائے نے جواب دیا۔ 6 ماہ کے اندر ہی اندر لکھپتی بنا دوں گا۔ میں لکھپتی نہیں بننا چاہتا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ختم کرو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، جوانی کا خون گرم ہوتا ہے۔ تم ابھی بچے ہو، بڑھاپوں میں پیسے کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو، مگر کبھی مجھے شادی کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ میں اس کے علاوہ ہر قسم کی غلطی کر سکتا ہوں۔ سایہ ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، آج روشی دن بھر تمہیں تلاش کرتی رہی ہے۔ وہ مجھے سچ مچ کوئی احمق شہزادہ سمجھتی ہے۔ آؤ، وقت تو کم ہے، سایہ نے عمران کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا گود میں آؤں؟ عمران نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔
لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی سے بے شمار ستارے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئے ہو۔ کسی نے پشت سے اس کے سر پر کوئی ٹھوس اور وزنی چیز دے ماری تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا تاریک سائے کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے قبل ہی ڈھیر ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد ہوش کیسے آتا ہے؟ کم از کم یہ کسی بے ہوش ہونے والے کی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال عمران کو نہیں معلوم ہو سکے کہ وہ کس طرح ہوش میں آیا، لیکن آنکھ کھلنے پر شعور کی بیداری میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک کشادہ اور سجے سجائے کمرے میں تھا، لیکن تنہا نہیں، اس کے علاوہ کمرے میں 5 آدمی اور بھی تھے۔ ان کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے چگے تھے اور چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کتاب کی ورق و گردانی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا۔ آواز سے عمران نے اسے پہچان لیا، یہ وہی تھا جس سے کچھ دیر قبل ٹیلوں کے درمیان اس نے گفتگو کی تھی۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، دوسرے آدمی نے کتاب پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ علی عمران، MSc DSc لندن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ کیوں دوستو، کیا خیال ہے؟ گمنام آدمی عمران کی طرف مڑ کر بولا۔ MSc DSc نہیں بلکہ MSc PhD، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شٹ اپ، گمنام آدمی نے گرج کر کہا۔ واقعی میں بڑا بیوقوف آدمی ہوں، روشی ٹھیک کہتی تھی، عمران اس طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ گمنام آدمی نے پوچھا۔ یہی کہ تم سب پردہ نشین خواتین ہو اور مجھے خواہ مخواہ ڈرا رہی ہو۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ گمنام آدمی کی آواز میں گراہٹ تھی۔ فکر نہ کرو، مرنے کے بعد چلا جاؤں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ گمنام آدمی کی خوفناک آنکھیں چند لمحے نقاب سے عمران کو گھورتی رہی، پھر اس نے کہا، تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تمہارے کتنے آدمی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ سچ مچ سنجیدہ ہو؟ عمران اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر کے بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ان کی خاموشی بھی بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ عمران پھر بولا، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس، ہمارے فائل بہت احتیاط سے مرتب کیے جاتے ہیں، گمنام آدمی نے کہا۔ تب پھر میں ہی غلط ہو گیا ہوں، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ کمال ہے، میں یعنی واہ کیا بات ہے یارو، گویا اب اپنے لیے کہیں بھی جگہ نہیں یارو۔ یہ ظلم ہے کہ تم لوگ مجھے محکمہ سراغ رسانی سے منسلک کر رہے ہو۔ ہمارے پاس زیادہ وقت تو نہیں ہے، گمنام آدمی غصیلے لہجے میں بولا۔ تمہیں صبح تک کی مہلت دی جاتی ہے، اپنے آدمیوں کے پتے اور نشان بتا دو ورنہ۔ میرا خیال ہے، ایک نقاب پوش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جلتے لوہے والی تدبیر کیسی رہے گی؟ وقت تو نہیں ہے، گمنام آدمی گرایا، صبح دیکھیں گے۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ عمران نے ایک طویل انگڑائی لی اور سر کا وہ حصہ ٹٹول کر جہاں چوٹ لگی تھی برے برے منہ بنانے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اس نے مجرموں کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ اس نے بے وجہ ان لوگوں کو حدود کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کا تعاقب کر کے جس نے سمندر کے کنارے حدود کے فوٹو لیے تھے، کم از کم مجرموں کے ایک اڈے کا پتہ تو لگا ہی لیا تھا، اور وہیں اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا جس کا بایاں کان آدھا کٹا تھا۔ عمران تھوڑی دیر بے حس و حرکت آرام کرسی پر پڑا رہا، اس کا ذہن بڑی تیزی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، شاید پوری عمارت پر سناٹے کی حکمرانی تھی، کہیں سے بھی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمران اٹھ کر کھڑکیوں اور دروازوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس پر واضح ہو گیا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ سارے دروازے ایسے تھے جو باہر سے مقفل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک دوسرا اور انتہائی اہم سوال بھی تھا، عمارت اس وقت تو خالی ہے یا کچھ اور لوگ بھی موجود ہے؟ دونوں ہی صورتوں میں حالات غیر یقینی تھے۔ عمارت میں اس کا تنہا رہنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے تو عمارت پر قبرستان کی سی خاموشی کیوں طاری تھی؟ کیا وہ سو رہے ہیں؟ عمران نے سوچا کہ یہ بھی ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی دانشتوں میں ایک خطرناک دشمن کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے غافل ہو کر سوتے رہنا قرین قیاس نہیں۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح اسے ناشتے کی میز پر خوش آمدید کہنے کے لیے مہمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں ایسی آؤ بھگت ہوگی کہ شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر اچانک اس نے دروازہ پیٹ کر چیخنا شروع کر دیا۔ باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی عورت نے سریلی آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، شٹ اپ، عمران بہت زور سے گرجا۔ میں تجھ جیسی کتیا کی بچی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مرد کو بھیج دے۔ تم کتے کے پلے خاموشی سے بیٹھے رہو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ اس بار عمران نے اسے بڑی گندی گندی گالیاں دی، جواب میں وہ بھی برس پڑی۔
عمران نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ وہ عورت عمارت میں تنہا ہے، ورنہ وہ اس کی مرمت کے لیے کسی مرد کو ضرور بلاتی۔ عورت تھوڑی دیر تک اسے برا بھلا کہتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ عمران اس کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ قریب ہی کسی کمرے میں گئی ہے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے حالات میں بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا تو آئندہ نسلیں اسے سچ مچ احمق اعظمی کے نام سے یاد کریں گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر رسی کے ایک لچھے پر پڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ رسی کی موٹائی آدھ انچ سے زیادہ نہیں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پانی میں بھگو کر خشک کی گئی ہو۔ عمران چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ عمران کے منہ سے گالیاں سن کر اس عورت کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ کافی حسین تھی اور عمر بھی 20-22 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے ساتھی اس کی ناز برداریاں بھی کرتے رہے ہو۔ بہرحال وہ ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کسی کی تلخ و کلامی برداشت کر سکتی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اس وقت اسی عمارت میں تنہا تھی۔ عمران کو قید کرنے والوں کو شاید یقین واثق تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہ سکے گا، ورنہ وہ ایسی غلطی نہ کرتے۔ وہ عورت غصے میں ہانپتی ہوئی مسیری پر گری۔ اسے شاید اپنے ساتھیوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سو جانا چاہتی تھی مگر نیند کا کوسو پتہ نہیں تھا۔ 20 منٹ تو گزر گئے۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی جو قیدی کے کمرے سے بلند ہوئی تھی، اور پھر کچھ اس قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا اچھل کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر قیدی کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی، لیکن اب سناٹا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اس نے کمرے کے سامنے پہنچ کر کہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دروازے کی جھیری پر اس کی نظر پڑی اور اس نے اندازہ کر لیا کہ اندر کا بلب روشن ہے۔ دوسرے لمحے اس کی ایک آنکھ جھرری سے جا لگی، لیکن پھر وہ اس طرح جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی جیسے الیکٹرک شاک لگا ہو۔ اس کمرے کے اندر جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چھت سے ایک لاش لٹک رہی تھی۔ اس کے پیر زمین سے تقریباً 3 فٹ اونچائی پر جھول رہے تھے اور گردن میں رسی کا پھندا۔ چہرہ دوسری طرف تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قیدی نے ایک کرسی پر کھڑے ہو کر پھندا اپنی گردن میں ڈالا اور پھر لات مار کر کرسی ایک طرف گرا دی۔ سیاہ السٹر اور سیاہ پتلون میں وہ لاش بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھرری سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے قیدی کی دلرانہ حرکتوں کے متعلق اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سنا تھا۔ خواب و خیال میں بھی اسے توقع نہیں تھی کہ ایسا بے جگر آدمی اس طرح خودکشی کر لے گا۔ حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے اس کی توہین کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے انجام پر متعصب ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ کوئی کمزور دل عورت نہیں تھی۔ کمزور دل عورت ایسے خطرناک مجرموں کے ساتھ رہ ہی کیسے سکتی تھی؟ وہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ لاش کی پشت تو دروازے کی طرف تھی۔ عورت آگے بڑھی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے قریب پہنچتی، لاش رسی کے پھندے سے نکل کر دھم سے فرش پر آ رہی۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن عمران نے اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ دوسرے لمحے اس کی سراہی دار گردن عمران کی گرفتوں میں تھی۔ وہ یہاں کب واپس آئیں گے؟ عمران نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ عورت تھوک نگل کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ عمران کے چہرے پر سپاکی نظر آنے لگی۔ 3:30 بجے۔ جھوٹ بک رہی ہو، خدا سے ڈرو ورنہ زبان سڑ جائے گی، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ عورت اسی جگہ کھڑی ہانپتی رہی۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے برا بھلا کہا تھا، اب کہو تو تمہارے کان اور ناک کاٹ لوں۔ عورت کچھ نہ بولی۔ عمران بکتا رہا۔ تم صورت سے شریف معلوم ہوتی ہو، ورنہ میں ابھی تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالتا۔ کیا تم ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ عورت نے نفی میں سر ہلا دیا اور عمران گرجدار آواز میں بولا، پھر تم کیا بلا ہو؟ زبان سے بولو ورنہ اس رسی میں تمہاری لاش لٹکتی نظر آئے گی۔ میں ان کے کسی جرم میں شریک نہیں ہوں، عورت نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں جو کچھ بھی ہوں یہی ہوں اور زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، لیکن میں اب ہر حال میں ان کے پنجے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ شاباش، اچھا میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرو۔ میں تیار ہوں۔ باہر نکلنے کا دروازہ تو مکفل ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مکفل نہیں ہے۔ تو پھر ان کی آمد پر دروازہ کون کھولے گا؟ کیا تم جاگتی رہو گی؟ نہیں، وہ خود کھول دیں گے، اور اس کی ترکیب ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ کیا یہ عمارت ہرش فیلڈ فشیز والوں کی ہے؟ عمران نے پوچھا اور عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ عمارت جیمز اسٹریٹ میں ہے نا؟ عمران نے پوچھا اور اس کا جواب بھی اس بات ہی میں ملا۔
اور عمران مطمئن ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جس کا سراغ اسے فوٹوگرافر کا تعاقب کرنے پر ملا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عمران نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چپ چاپ پڑی رہنا ورنہ گردن صاف، مجھے عورتوں پر بھی رحم نہیں آتا، عمران گھرا کر بولا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ عمران آگے بڑھا۔ وہ بڑی تیزی سے عمارت کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ باہر کے سارے دروازے آزمائے لیکن انہیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کمرے میں اسے اسلحہ جات کا ذخیرہ نظر آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، شاید یہاں سے جاتے وقت انہوں نے کچھ اسلحہ لیا تھا اور کمرے کو مقفل کرنا بھول گئے تھے۔ عمران نے ایک ٹامی گن اٹھا کر اسے لوڈ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے اس حال میں دیکھتا تو قطعی مخبوط الحواس سمجھتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران فون پر پولیس سے رابطہ قائم کر کے عمارت کا محاصرہ کر لیتا۔ یہاں فون موجود تھا، عمران چاہتا تو اسے استعمال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح عمارت کا گوشہ گوشہ سونگتا پھر رہا تھا۔ اسے مجرموں کی واپسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان کے جرائم سے واقف ہو چکا تھا اور ABC کے قریب والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکمرانی کا مقصد بھی اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ اس نے عورت کے کمرے کی طرف نظر ڈالی جس کا دروازہ بدستور بند تھا۔ اندر روشنی ضرور تھی لیکن کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پھر عمران نے اس بطخ کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں ہاتھ میں لٹک رہی تھی۔ یہ اسے اسی عمارت کے ایک ڈربے میں ملی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، ٹامی گن میز پر رکھ دی، رسی ابھی تک چھت میں لگے ہوئے کڑے سے لٹک رہی تھی۔ پھر عمران نے اس بطخ کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں ہاتھ میں لٹک رہی تھی۔ یہ اسے اسی عمارت کے ایک ڈربے میں ملی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، ٹامی گن میز پر رکھ دی، رسی ابھی تک چھت میں لگے ہوئے کڑے سے لٹک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران بطخ کو ذبح کر رہا تھا۔ کچھ خون فرش پر پھیل گیا اور کچھ اس نے بڑی احتیاط سے ایک گلاس میں اکٹھا کر لیا۔ ٹھیک 3 بجے عمارت کا صدر دروازہ کھلا اور 10 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے صرف ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور بقیہ 9 آدمی بے نقاب تھے۔ ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی، لیکن قیدی کے کمرے کے سامنے روشنی دیکھ کر ان کے چہروں سے اضمرار کے آثار غائب ہو گئے۔ کھلے ہوئے دروازے سے روشنی باہر برآمدے میں رینگ آئی تھی۔ ان کا نقاب پوش سرگنا بے تحاشا بھاگتا ہوا کمرے میں جا گھسا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کمرہ خالی تھا، چھت سے ایک خون آلود رسی لٹک رہی تھی اور فرش پر بھی خون نظر آ رہا تھا۔ پھر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے اس جگہ سے دروازے تک چلے گئے۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا۔ اس کے بقیہ 9 ساتھی ساکت و صامت دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ خون کے لاتعداد چھوٹے چھوٹے دھبے دروازے کے باہر برآمدے میں بھی تھے۔ وہ سب انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب دھبوں کا رخ اسلحہ کے کمرے کی طرف ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے ٹارچ نکال لی کیونکہ یہ راہداری تاریک تھی۔ انہیں اسلحہ خانے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ملا۔ خون کے دھبوں کی قطار دروازے میں مڑ کر اسلحہ خانے میں چلی گئی تھی۔ وہ سب بے تحاشا اندر چلے گئے اور کسی کے منہ سے نکلا، ارے بطخ یہ کیا؟ پھر وہ مڑنے بھی نہیں پائے تھے کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اندھیرے میں عمران کا قہقہا گونج رہا تھا، لیکن عمران کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہی اندھیرا جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے خود اسی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا سرگنا باہر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، کیوں دوستو، اب کیا خیال ہے؟ وہ سب اندر سے دروازے پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ عمران نے پھر قہقہا لگایا، لیکن یہ قہقہا اچانک اس طرح رک گیا جیسے کسی سائیکل کے پہیوں میں پورے بریک لگ گئے ہو۔ کسی نے پشت سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں دور جا گری۔ حملہ آور ان کا سرگنا تھا جو اسلحہ خانے میں بند کر دیے گئے تھے۔ جب وہ خون کے دھبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو وہ قیدی والے کمرے کے سامنے ہی رک کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ سب اسلحہ خانے تک پہنچ گئے اور وہ وہیں کھڑا تشویش آمیز نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اور اب شاید تقدیر عمران پر قہقہے لگا رہی تھی۔ حملہ بڑا شدید تھا۔ عمران کو بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی سینکڑوں من وزنی چٹان اس پر آ گری ہو۔ خود اس کا جسم بھی کافی جاندار تھا، لیکن اس حملے نے اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ نقاب پوش اس سے لپٹ پڑا تھا۔ عمران نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اسے کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ عمران کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسلحہ خانے کے اندر ابھی تک شور جاری تھا۔ خاموش رہو، ان کے سرگنا نے انہیں ڈانٹا، لیکن اس کی آواز اتنی پرسکون تھی جیسے اس نے کسی آرام کرسی پر کاہلوں کی طرح پڑے پڑے انہیں سرزنش کی ہو۔ دوسری طرف اس نے عمران کو زمین پر اکھاڑ دیا تھا اور بتدریج اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسانی چاہی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وہ اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔
یہ حقیقت تھی کہ اس وقت تو عمران کے حواس جواب دے گئے تھے اور حملہ آور پر گویا کسی قسم کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ اسے بھی شاید اس بات کا ہوش نہیں رہ گیا تھا کہ اب اس کی گردن بآسانی عمران کی گرفتوں میں آ سکتی ہے۔ وہ تو اس چکر میں تھا کہ عمران کو اٹھا کر کسی دیوار پر دے مارے اور اس کی ہڈیاں سورما ہو جائے۔ اس قسم کے خطرناک مجرم اگر کسی خاص موقع پر اس طرح اپنی عقل نہ گنوا بیٹھے تو قانون بیچارہ عجائب خانے کی الماریوں کی زینت بن کر رہ جائے۔ اچانک عمران کے ہاتھ اس کی گردن سے ٹکرائے اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے بری طرح اس کی گردن دبوچ لی اور پھر دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے۔ عمران کے ہاتھوں سے اس کی گردن نکل چکی تھی، لیکن اس نے گرتے گرتے اپنی کوہنی اس کی ناک پر جما دی اور بائیں ہاتھ سے اس زور کا گھوسا اس کی پیشانی پر رسید کیا کہ نقاب پوش کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ عمران اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر لگ پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نقاب پوش چت گرا تھا اور عمران اس کے سینے پر سوار تھا، ساتھ ہی وہ اپنا سارا زور اس کے ہاتھ کو زمین سے لگائے رکھنے پر صرف کر رہا تھا اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر یہ پوزیشن بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ عمران اس کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا، لہٰذا اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو اسے گیند کی طرح اچھال دے گا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں اپنا سر نقاب پوش کے چہرے پر دے مارا، چوٹ ناک پر پڑی اور نقاب پوش بلبلا اٹھا۔ پھر تو عمران کے سر نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ نقاب پوش کی چیخیں کڑھی اور ڈراؤنی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، لیکن خود اس کی آواز آہستہ آہستہ دبتی ہوئی ہلکی ہلکی سیسکیوں میں تبدیل ہوتی گئی۔ دوسری سہ پہر کو شام کے اخبارات کی ایک کاپی بھی کسی ہاکر کے پاس نہیں بچی۔ ایک اخبار روشی کے سامنے بھی تھا اور اس کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل کر رہ گئی تھی۔ علی عمران وہ سوچ رہی تھی، وہی احمق، وہی دلیر محکمہ سراغ رسانی کا آفیسر بعد از قیاس اس نے ایک بہت بڑے مجرم کو اس کے ساتھیوں سمیت تنہا گرفتار کیا تھا۔ مجرم بھی کیسا، جس نے مہینوں مقامی پولیس کو ناکو چنے چبوائے تھے، جس کا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج تھا، شہر میں جس کی متعدد کوٹیاں تھی، ایک بہت بڑا اسمگلر تھا جس کے متعدد گوداموں میں پولیس نے ناجائز طور پر درآمد کیا ہوا بیش قیمت مال دریافت کیا تھا، جو بظاہر ایک معمولی ماہی گیر تھا اور ہرش فیلڈ فشیز کے ایک اسٹیمر پر ملازم تھا۔ یعنی یہ اسٹیمر خود اسی کا تھا، لیکن اسٹیمر کا کپتان اسے اپنا ماتحت سمجھتا تھا۔ ہرش فیلڈ کی فرم کا مالک وہی تھا، لیکن فرم کا مینیجر اس کے وجود تک سے ناواقف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے ملح کو مینیجر کیا جانتا، وہ اس وقت تو ان سب کا مالک ہوتا جب اس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہوتی تھی۔ اس وقت ہرش فیلڈ فشیز کے تینوں اسٹیمر مچھلیوں کا شکار کرنے کی بجائے اسمگلنگ کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ وہ ساحل سے 50-60 میل کے فاصلے سے گزرنے والے غیر ملکی جہازوں سے اترا ہوا ناجائز مال بار کرتے اور پھر ساحل کی طرف لوٹ آتے۔ بحری پولیس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، کیونکہ مال نچلے حصوں میں ہوتا تھا اور اوپری عرصوں پر مچھلیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے تھے۔ یہ اخبار کی رپورٹ تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ بحری پولیس کا عملہ ہرش فیلڈ والوں سے اللہ واسطے کی عقیدت رکھتا تھا، اس لیے ان کی کڑی نگرانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خبر میں یہ بھی تھا کہ ABC ہوٹل کے سامنے والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکومت کیوں تھی۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اسمگل کیا ہوا مال اسی راستے خفیہ گوداموں تک پہنچایا جاتا تھا، لہٰذا راستہ صاف رکھنے کے لیے اس بھیانک آدمی نے، جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا تھا، وہاں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو وہاں خطرے کا بورڈ نصب کرنا پڑا۔ خبر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ABC والوں کا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ روشی بڑی دیر تک اخبار پر نظر جمائے رہی، پھر اچانک کسی آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔ عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ روشی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ 50 بھینسوں کا سودا ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ روشی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپک کر اسکرٹ میں جذب ہو گئے۔ اخبار پڑھنے سے قبل وہ ایک بیوقوف عورت کی طرح عمران کے متعلق بہت کچھ سوچتی رہی تھی، اور اس نے ان دنوں میں عمران کو تلاش کرنے کے سلسلے میں شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ تم رو رہی ہو، کمال ہے بھائی، عمران اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جائیے جائیے، روشی ہاتھ بڑھا کر بولی، اب مجھ میں بیوقوف بننے کی سکت نہیں رہ گئی۔ روشی ایمانداری سے کہنا۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں تم سے زبردستی ملا تھا؟ لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے، اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم اپنے موجودہ طرز حیات سے بیزار ہو، لہٰذا میں ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ مشورہ؟ میں جانتی ہوں، روشی خشک لہجے میں بولی۔ آپ یہی کہیں گے کہ اب باعزت طور پر زندگی بسر کروں، لیکن میں اس مشورے کا احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی۔ ذلیل آدمی بھی اکثر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اسے باعزت طور پر زندگی بسر کرنا چاہیے،
میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ میرے سیکشن کو ایک عورت کی بھی ضرورت ہے، تنخواہ معقول ملے گی۔ روسی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے عمران کے چہرے پر نظریں جمائے رہی، پھر بولی، میں تیار ہوں۔ ہاں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہکا لگایا، اب میں اپنے ساتھ 1000 بھینس لے جا رہا ہوں۔ روسی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سچ مچ بہت اداس نظر آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں تو نہیں، وہ زبردستی ہنس پڑی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر روسی نے کہا، ایک بات ہے، ایک نہیں 10 باتیں، کچھ کہو بھی تو۔ میں تمہارا ادب نہیں کروں گی، تمہیں باس نہیں سمجھوں گی، توتے کہو گی مجھے؟ ہاں، عمران دیدے پھرا کر بولا۔ روسی ہنسنے لگی، مگر اس ہنسی میں شرمندگی کی جھلک بھی تھی۔ آخر تم نے سراغ رسانی کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ سراغ رسانی نہیں تھی جوشی، روسی، اسے عرف عام میں بنڈل بازی کہتے ہیں، اور میں اسی طرح اپنا کام نکالتا ہوں۔ سراغ رسانی کا فن جسے کہتے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہ کیس ایسا تھا جس میں فن سراغ رسانی جھک مارتا رہ جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کیس میں بری طرح الو بنا ہوں۔ کیوں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں الو بنا رہا ہوں، لیکن جب میں ان کے پھندے میں پھنس گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں الو کا قبلہ و کعبہ ہوں۔ ٹھہرو، میں خود ہی بتائے دیتا ہوں۔ میں دراصل ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک بدماش ہوں، اور جعلی نوٹوں کا کاروبار میرا مشغلہ ہے۔ مجھے توقع تھی کہ میں اس طرح ان میں گھل مل سکوں گا۔ میری توقع پوری ہو گئی۔ اس کے سرگنا نے مجھے اسی ویرانے میں بلایا جہاں پہلی بار مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ تم ان کے سرگنا سے پہلے ہی واقف تھے؟ تم نے مجھ سے کان کٹے آدمی کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی نا؟ کی تھی، لیکن اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ سرگنا وہی ہے، اور پھر محض جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور ثبوت کی فراہمی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ ہاں، تو جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے اندھیرے میں میرا پارسل بیرنگ کر دیا۔ سر کی وہ چوٹ ابھی تک دکھ رہی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے، اور وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری شخصیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر عمران نے اپنی خودکشی کے واقعات دہراتے ہوئے کہا، میں نے رسی کمر میں باندھی تھی اور اسے السٹر کے اندر سے اس طرح گردن کی سیدھ میں لے گیا تھا کہ دور سے پھندا گردن ہی میں معلوم ہو۔ ہاں، پھر وہ پھنس ہی گئی۔ ہاں، بس صرف عورتوں ہی کو بیوقوف بنانا جانتے ہو، روسی منہ بنا کر بولی۔ میں خود ہی بیوقوف ہوں روسی، یقین کرو۔ یہ تو اکثر ایک خاص قسم کا موڈ مجھ پر طاری ہوتا ہے جب میں دوسروں کو بیوقوف نہیں نظر آتا۔ پھر اس نے بطخ کے خون والا لطیفہ دہرایا اور روسی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ لیکن عمران برا سا منہ بنا کر بولا، یہاں بھی میں الو بن گیا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو تو میں نے اس طرح بند کر دیا تھا، لیکن وہ خود باہر رہ گیا تھا۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے روسی کہ میں عمران ہوں یا نہیں، وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا مطلب؟ میں عمران کا بھوت ہوں۔ اگر میں بھوت نہیں ہوں تو اس پر یقین آنے میں عرصہ لگے گا کہ واقعی زندہ ہوں۔ اف، وہ کمبخت تو پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کا ہے۔ ہارس نہیں بلکہ ایلیفنٹ پاور کہنا چاہیے۔ مجھے تو قطعی امید نہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں زندہ بچوں گا۔ یہ کہو کہ میرے اوسان خطا نہیں ہوئے، ورنہ مجھے فٹ بال کی طرح اچھال دیتا۔ عمران خاموش ہو کر چوئنگم چبانے لگا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی بے وقوف ہو نا؟ ہاں، عمران نے کہا لگایا۔ قطعی دنیا کا کوئی عقل مند آدمی تنہا ان سے نپٹنے کی کوشش نہ کرتا۔ تمہارے پاس بہت وقت تھا، کمرے سے نکلنے کے بعد تم پولیس کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں، ہے تو یہی بات، لیکن اس صورت میں ہمیں ان کی پرچھائیاں بھی نصیب نہ ہوتی۔ وہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا روسی۔ تم خود سوچو، پولیس کی بھیڑ بھاڑ، خدا کی پناہ، سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ خیر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سلسلے میں ڈیڈی مجھ سے ضرور جواب طلب کریں گے، اور پھر شاید مجھے استعفیٰ دینا پڑے۔ تو پھر مجھے کیوں ساتھ لیے جا رہے ہو؟ روسی نے کہا۔ پرواہ نہ کرو، جاسوسی ناول چھاپنے کا دھندا کریں گے۔ تم انہیں ٹھیلے پر سجا کر پھیری لگایا کرنا، اور میں ایجنٹوں کو لکھا کروں گا کہ ہم ایک کتاب کے آرڈر پر بھی آپ کو 50% کمیشن دیں گے، اور کتاب کا سرور کو 1 ماہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کریں گے۔ آپ کا دل چاہے تو آپ صرف و سرورق 1 روپے میں فروخت کر کے کتاب کسی ردی فروش کے گلے لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ختم شد۔ عمران سیریز ابن صفی چوتھی کہانی بھیانک آدمی یہاں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلی کہانی میں، جس کا نام ہوگا جہنم کی رقاصہ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ جے ہند، اللہ حافظ۔